मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, प्यारे इस्लामी भाइयों, जो आयत हमने तिलावत की है ये 17वें पारे की आयत है। वलक़द कतबना फ़िज़्ज़बूर मिन बादि ज़िक्र, यानी अल्लाह फरमाता है कि हमने ज़बूर में नसीहत के बाद लिख दिया, अन्नल अर्दा यरसुहा इबादियस सालिहून, इस जमीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। अन्नल अर्दा यानी अर्द माने जमीन। अब जमीन किसको कहेंगे? शायद हमारे दिमागों में यही बात रहती है कि जहाँ खेती बाड़ी का काम होता है तो उसी को ज़मीन कहते हैं, बल्कि ज़मीन की तारीफ ये है कि ये दरिया और समंदर जो बह रहे हैं ये भी ज़मीन ही है। अगर पहाड़ हैं तो वो भी ज़मीन ही है। दूर तक जंगलात का सिलसिला चला गया है, पेड़ पौधे दरख्त जितने भी हैं वो सब ज़मीन में हैं। आबादियां हैं, खेती बाड़ी का काम हो रहा है, ये सब ज़मीन ही है। मशरिक़ में आबाद रह रहे हैं लोग, जो बस्तियां हैं, शहर हैं, वो भी सब ज़मीन ही पर हैं, और मगरिब में रहने वाले लोग भी ज़मीन ही पर रहते हैं। जुनूब और शुमाल में हर जगह अल्लाह की मखलूक जो है वो ज़मीन ही पर रहती है। तो ये तमाम के तमाम, चाहे जंगलात हों, पहाड़ हों, दरिया हों, आबादियाँ हों या बंजर ज़मीनें हों, ये सब के सब ज़मीन कहलाती है। अन्नल अर्दा, बेशक ज़मीन के, यरसुहा इबादियस सालिहून, इस ज़मीन के वारिस मेरे नेक बंदे होंगे। लफ्ज़ इबाद जो है ये अब्द की जमा है। अब्द कहते हैं बंदे को, और इबाद उस अब्द की जमा है, यानी बहुत सारे बंदे। और इबाद के आखिर में जब ये का इजाफा हो गया, यानी लफ्ज़ इबाद की जगह इबादी बन गया, तो इसका मतलब हो गया कि मेरे बंदे। इबादियस सालिहून, सालिह का माना है नेक, और सालिहून सालिह की जमा है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अन्नल अर्दा, बेशक इस ज़मीन के, यरसुहा इस ज़मीन के वारिस, इबादियस सालिहून मेरे नेक बंदे होंगे। भाई बात समझ में आ रही है ना? अब ये नेक बंदे कौन हैं, इनको भी हमें समझना होगा कि नेक बंदे कौन हैं, कौन कहलाते हैं ये नेक बंदे। तो मैं इसको आपको एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊं। भाई मसलन कारखाना या फैक्ट्री आप चलाते हैं, कारोबार करते हैं, तो उन फैक्ट्रियों में या कारखानों में जो काम करने वाले लोग होते हैं, बहुत सारे लोग काम किया करते हैं, उसमें सारे लोग एक जैसा मिजाज नहीं रखते हैं, और ना ही एक जैसी कोई दिलचस्पी हुआ करती है। एक बंदा है वो ऐसा काम करता है कि जी कभी तो उसने अच्छा काम कर लिया और कभी वो लापरवाही से काम करता है, काम में मज़ा ही नहीं होता। और एक बंदा ऐसा है कि वो जब देखता है कि मालिक कारखाना या मालिक फैक्ट्री का मौजूद है, हमारे सामने है, तो वो काम अच्छा करता है और काम भी करता है। लेकिन वो ना हो तो मालिक की गैर मौजूदगी में वो काम करता ही नहीं, या करता भी है तो वो अच्छा नहीं करता। और फिर एक बंदा ऐसा भी होता है कि मालिक हो या ना हो,
وہ اس کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی کام کرتا ہے، خوب کرتا ہے اور اچھا کام کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ان تمام کارخانے والوں کو سمجھا جائے گا تو یقیناً کارخانے کا مالک یا فیکٹری کا مالک بھائی اسی کاریگر، اسی بندے سے تو خوش ہوگا جو اس کی نہ رہنے پر بھی اور اس کے رہنے پر بھی کام بڑی دلچسپی سے اور اچھا کرتا ہے اور خوب کرتا ہے، محنت سے کرتا ہے، لگن سے کرتا ہے خوب، تو مالک کو بھی ایسے بندے پر، ایسے کاریگر پر پیار آ جاتا ہے اور وہ اتنا اس کو پسند کر لیتا ہے کہ اپنی کچھ ذمہ داریاں جو اس کے خود کے اختیار ہوا کرتے ہیں وہ اختیار بھی اسی کے ذمہ ڈال دیتا ہے۔ بھائی میری غیر موجودگی میں فلاں کو اتنا پیمنٹ دے دینا اور فلاں کو یہ سامان دے دینا، اور اتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے کہ جی مثال کے طور پر یہ چادر ہے، یہ کپڑا ہے، یہ سامان ہے، یہ فلاں سامان تم فروخت کراؤ۔ کہا جی کتنے کا فروخت کرنا ہے؟ جتنے کا تمہاری مرضی، چاہے کسے کرنا، جہاں چاہو وہاں فروخت کر دو۔ یعنی مالک اتنا بڑا مطمئن ہو جاتا ہے اس سے اتنی بڑی محبت ہو جاتی ہے اور اس کو پسند کر لیتا ہے کہ اس کو اپنی ذمہ داریوں کے اختیار اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ تم جیسا چاہو ویسے آپ کرو۔ بس یوں سمجھیے کہ یہ دنیا بھی ایک جیسے کارخانہ ہے یا ایک فیکٹری ہے، دنیا بھی بالکل اسی کی مثال ہے۔ اور ہم جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آباد ہیں، ہم سب کے سب لوگ جو ہیں اس دنیا میں مزدور ہیں، اپنے اپنے فن کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سبھی مزدور ہیں اور کام کر رہے ہیں۔ کوئی کسی طرح سے کام کر رہا ہے، کوئی کسی طرح سے کام کر رہا ہے۔ اب سارے لوگ ایک جیسے تو ہیں نہیں، بھائی کوئی اچھا کرتا ہے کام، کوئی برا کرتا ہے، اور کوئی جب اللہ سے خوف ہوتا ہے، ڈرتا ہے تو وہ کام کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے اور محنت کرتا ہے پوری طریقے سے، اور جب وہ یہ ڈر اس کا ختم ہوا تو وہ اپنے مالک کو بھول جاتا ہے اور ان تمام باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ اس کے پاس ڈر ہو، وہ نفع میں ہو یا نقصان ہو، کسی بھی حالت میں ہو، وہ اپنے مالک کا کام بخوبی انجام دیتا ہے۔ اگر وہ پریشان ہے تب بھی وہ اپنے مالک کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کا کام کرتا رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے، اور اگر وہ خوش ہے تب بھی وہ اپنے رب کو نہیں بھولتا، اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر حال میں اپنے مالک کا بن کر رہتا ہے، اپنے مالک کا وفادار بن کر رہتا ہے۔ میرے بھائیوں انصاف سے بتاؤ، کیا ایسے بندے سے جو وہ نفع میں ہو یا نقصان میں ہو، ہر وقت ہر جگہ اپنے رب کو یاد کرتا ہو، اپنے رب کا وفادار بن کر رہتا ہو، تو یقیناً کیا ایسے بندے پر اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ اللہ بھی اپنے ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور اپنی ذمہ داریاں، اپنے کچھ اختیارات ان کے حوالے کر دیتا ہے اور ان کو اپنا دوست مانتا ہے، ان سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا ان الارض، کہ اس زمین کے وارث، یرثھا، وارث عبادی الصالحون، میرے نیک بندے ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندے ہم بننے کی پوری فکر کریں، کوشش کریں، ہم بھی اسی جماعت میں، اسی صف میں شامل ہو جائیں کہ اللہ ہم کو بھی پسند فرمائے اور اللہ کے نیک بندوں کی جماعت میں ہمیں بھی جگہ نصیب ہو جائے، اور اللہ کا جو انعام اپنے نیک بندوں کے لیے ہیں وہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ قرآن پاک کے 24ویں پارے میں کہا گیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ مضبوطی سے قائم رہے، ثم استقاموا، مضبوطی سے قائم رہے، دنیا کے طوفان آئے، دنیا کی طاقتوں نے اللہ کے راستے سے ہٹانا چاہا،
دنیا کی طاقتوں نے ورغلایا، ان کے ایمان کو چھیننا چاہا، لیکن وہ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہے۔ ثم استقاموا، استقامت کے تعلق سے کسی نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ استقامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا استقامت یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی اپنے رب کو ایسا مان لے اور اس کی توحید پر قائم رہے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت یہ ہے کہ اللہ کا بندہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر قائم رہے، یعنی حق کو حق سمجھے، حق کہے، اور باطل کو باطل جانے اور باطل ہی کہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا بندہ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے، خلوص ہو اس کے اعمال میں۔ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت یہ ہے کہ خدا کا فرض ادا کرے اور خدا کے حکم کو بجا لائے اور گناہوں سے بچے۔ میرے بھائیوں، اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مضبوطی سے قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے ایمان کو چھین نہ سکی، مضبوط رہے۔ اللہ انہی کے لیے فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، اور ان پر ان کی خدمت میں میرے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، ان پر فرشتے اترتے ہیں موت کے وقت اور قبر سے اٹھائے جانے کے وقت بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ موت کا وقت کتنا سخت ہوتا ہے، اور اس وقت اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں ان کی خدمت میں، ان کے لیے ان کی مغفرت، ان کی رحمت، ان کی آسانی کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ علیہم الملائکۃ، اور پھر کہا گیا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ اپنے ان بندوں سے فرما رہا ہے کہ تم کسی طرح کا بھی خوف نہ کرو اور نہ کوئی غم کرو، نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور کہا گیا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، بشارت دی گئی کہ یہ جنت تو تمہارے لیے ہے، ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہیں تمہارے دوست اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے ہے سب کچھ، مانگو جو چاہو، جو تمہاری خواہش ہوگی، جو تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، یہ تم سے ہمارا وعدہ ہے۔ نزلا من غفور الرحیم، تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اللہ کے نیک بندوں کی حقیقت۔ بہرحال وقت ہو چکا۔